पाकिस्तानी मईशत और अवाम कर्जों के बोझ तले। कर्जों की सूरत हाल जूं की तूं, इक्तसादी इशारिये कमजोर। हुकूमत के 4.5 साल, तिजारती माहिदों में कोई पेशरफ्त नहीं। रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है पाकिस्तान की माशी तरक्की। आपको पता है कि पाकिस्तान की माशी तरक्की जो है सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है। सनत का शोबा हो या तिजारत का शोबा हो, हमें बहुत से चैलेंजेस का इसका सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि बेरोज़गारी और महंगाई के मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके हल के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में थिंकर्स से पूछना बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल से पूछना बहुत ज़रूरी है। और ये भी जानने की ज़रूरत है कि एक जानिब हम मुल्क के ऊपर कर्ज़े लादते जा रहे हैं, ये बोझ पता नहीं हम बर्दाश्त भी कर सकें या नहीं। वक्ती तौर के ऊपर तो तमाम मसाइल का हल यही है कि बाहर जाओ, कर्ज़ा लो और वक्ती तौर के ऊपर ख़र्चे चला लो, फिर हालात ऐसे लगेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन असल में तो कुछ ठीक नहीं हुआ होता। वो तो कर्ज़े में इजाफ़ा मज़ीद आगे जाके पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में इजाफ़ा करेगा। आखिर इन सब चीज़ों का कोई सोल्यूशन है भी या नहीं? हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ़ कराता चलूँ, जनाब सुहेल वजाहत सिद्दीकी साहब जो वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल भी रहे। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। सोहेल साहब, बुनियादी तौर पर मैं ख़ुद देख रहा हूँ कि जब से मैंने सवाल पूछा है और उससे पहले से भी आप बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करके आते हैं, और मैंने ये भी देखा कि एक फ़हरिस्त लंबी सी आपने रखी सॉल्यूशंस की। मैंने आपके सामने प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट रखी, आपने मेरे सामने सॉल्यूशंस की एक लिस्ट रखी। मैं चाहूँगा सॉल्यूशंस पर ही बात हो, थोड़े से सॉल्यूशन हमें बताएँ किस तरह से इस मसले का हल निकलेगा। शुक्रिया। देखिए, मईशत को दुरुस्त सिमत में लाने के लिए इनकलाबी इक़दामात की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत में फ़ैसला साजी की कमी है। पहला सलूशन फैसला। जी, मईशत पर कर्ज़ों का शदीद दबाव है और अपनी आइनी हद पार कर चुका है। ज़्यादा कर्ज़े बजट खसारे को पूरा करने के लिए लिए जा रहे हैं। दिस इज़ अनदर सलूशन। जो दुरुस्त इक़दाम नहीं, कर्ज़ों की वापसी के लिए भी हुकूमत की कोई मनसूबाबंदी होनी चाहिए। हुकूमत के आदाद व शुमार पर भी शक व शुबहात का इज़हार किया जाता है, जो आप सब लोग करते हैं। आज़ाद और गैर जानिबदाराना ज़राए इस हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें, ये उसका सलूशन है, ताकि मईशत की दुरुस्त तस्वीर सामने आ सके। पाकिस्तान में अदम तसलसल और तवील मुद्दत पॉलिसी ना होने की वजह से बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि क्या ये आइडियलिज्म की तरफ मैं आपको भी इसके बताता हूँ। पॉलिसी ना होने के सबब ही माशी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। यानी पाकिस्तान का इसमें मास्टर प्लान नहीं है। आपके पास पाकिस्तान का मास्टर प्लान नहीं है। इकॉनमी जो है ना, वो किसी चिड़िया का नाम नहीं है कि वो आप एक कोने में बैठ के उसको दुरुस्त कर दें। सलूशन सबसे पहले हमने मास्टर प्लान, हमने अपने प्रॉब्लम्स को भी का डाटा करना है, उसको लिखना है, और फिर हमने उसके हर प्रॉब्लम के आगे एक सलूशन लिखना है। मेरी नज़र में देखिए, आप जब मईशत की बात करते हैं तो आपके इनकम के सोर्सेज क्या होते हैं? हमारे इनकम के सोर्स इस वक्त जो है वो ड्यूटीज़ हैं, टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा है हमारा सोर्स लोन, जो कि अच्छा, अब लोन लेके हम अनप्रोडक्टिव लगा देते हैं। इसका प्रॉब्लम क्या है कि हम अनप्रोडक्टिव चीज़ पे लगा देते हैं, यानी कर्जे उतारने पे लगाए कि उससे कमाते नहीं हैं, बल्कि उसमें ऐसे प्रोजेक्ट लगाते हैं जिसमें डेफिसिट भी देना पड़ता है, यानी उसको सब्सिडाइज भी करना पड़ता है। तो उससे आप कमाएंगे नहीं तो कर्जा अदा कैसे करेंगे? फिर कर्जा लेके ही अदा करेंगे ना, और तो कोई तरीका नहीं है। टैक्स आप बढ़ा नहीं सकते, इससे एक हद तक आप एक कम्युनिटी पे टैक्स लगा सकते हैं, वरना वो भी बैठ जाएंगे, तो आप उस पर उतना बोझ डाल नहीं सकते। इसलिए आपको टैक्स को वो वसत इसलिए नहीं होती कि करप्शन आ जाता है। तो करप्शन को दूर करने के लिए जस्टिस चाहिए आपको, जस्टिस के लिए आपको गवर्नेंस चाहिए, गवर्नेंस के लिए आपको अच्छे लोग चाहिए मेरिट पे। तो ये मैं कोई ऐसी रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। लेकिन ये सब चीजें तो तब होंगी जब नीयत साफ होगी। तो नीयत तो अब देखिए, हम नीयत पे तो किसी की शक नहीं कर सकते ना, लेकिन मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। अब नीयत का सोल्यूशन तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है ना सर। मेरे पास क्या होगा, आपके पास क्या? आप अगर चलेंगे नहीं सुबह आने के लिए स्टूडियो तो कैसे पहुंचेंगे? चलना तो शुरू करें भाई, चलो देर हो गई, बीच में ट्रैफिक आ गया, प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया, लेकिन आप पहुंच तो जाएंगे। लेकिन आप उठे ही नहीं, सुबह बिस्तर पे सो रहे हैं मजे से, तो कैसे पहुंचेंगे आप? कहीं भी आप उठेंगे, बिस्तर से तो उठना चाहिए। तो ये मैं बिस्तर से उठने की बातें कर रहा हूँ। फिर आपके पास एक्सपोर्ट बढ़ाने का सोचना चाहिए, कैसे बढ़ेंगे? लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, उसको हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं? एग्रीकल्चर हमारे पास क्या है, हम उसे कैसे रिसोर्स, हम पर एकड़ यील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं? पानी को कैसे पानी का प्रॉब्लम आने वाला है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? डैम कैसे बना सकते हैं? सस्ती बिजली कैसे बना सकते हैं? इसके बाद हमारे पास रेमिटेंसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं? हम प्राइवेटाइजेशन करके कितनी इनकम कर सकते हैं? हमें
جو ہمارے ایکسپینسز ہیں، اوور ہیڈ ایکسپینسز جسے کہتے ہیں، وہ کیسے کم کرتے ہیں. لیکن ہمارے اوور ہیڈ ایکسپینسز معصومانہ سا سوال پوچھ لوں، کمی نہیں یہ ہوتا. سب کرنا کس نے؟ یہ بتا دیں. حکومت نے، جو بھی حکومت میں ہوگا. پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھائیں گے، جو بھی حکومت میں ہوگا. انوویشن کیسے کریں گے، جو بھی حکومت میں ہوگا. حکومت میں جب تک آپ صحیح لوگ نہیں لائیں گے، ووٹ کا صحیح نہیں کریں گے، میرٹ پہ لوگ نہیں لائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. سر کچھ بھی نہیں ہوگا. خادم کی ایک بات سنیں، آپ بھی ٹیکنوکریٹ ہیں. بات بنیادی طور پر یہی ہے کہ اگر میں کیپیبل لوگوں کو لاؤں گا تو پہلے ایک کام ہوگا نا. کیسے لائیں گے آپ؟ کیا میرے پاس کوئی سسٹم موجود ہے کہ میں کیپیبل لوگوں کو لا کر، میں کہیں اشارہ نہیں کر رہا، میں کیپیبل لوگوں کو لا کر ایک ساتھ بٹھاؤں. سسٹم آ رہا ہے نا. سسٹم یہی ہے نا، جو اب اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی ہے، تو اب سسٹم کہیں نہ کہیں جا کے تو اسٹیبل ہوگا نا. اس کا ایک ہی طریقہ تھا، اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جائے تو جو چھانٹی ہو جائے گی، نہیں ہوگی. اس سے تو رکے گا نا کام. نہیں رکتا سر. آپ اگر دونوں باتیں کریں کہ آپ صحیح لوگ لائیں بھی نہیں اور غلط لوگوں سے کام بھی لیتے رہیں، تو یہ دونوں کام تو نہیں ہوتے. بھائی یہ جو جتنے کام آپ نے بتائے ہیں، اس کے لیے ایک ادارہ موجود ہے، پلاننگ کمیشن. نہیں، سب ہے، ادارے سارے موجود ہیں. پلاننگ کمیشن ادارے سربراہی موجودہ طور کے اوپر آپ کے بہت ہی بہترین، ہر دل عزیز جناب سرتاج عزیز، میں نے سنا ہے. اب آپ ہنس رہے ہیں. نہیں میں یہ بول رہا ہوں، سربراہی تو کر رہے ہیں نا ایک طرح سے. سر اب کیا ہوگا؟ دیکھیں سربراہی بیچارے وہ پہلے اس کی کر رہے تھے، خارجہ پالیسی کی. اب وہ آ گئے ادھر، وہ چلے گئے اس میں انٹرم. میں تو اسی پالیسی پہ پہلا جملہ میرا آپ بھول گئے، عدم تسلسل اور طویل المدت پالیسی نہ ہونے کے سبب معاشی مشکلات. یہ جملہ آپ نے سنا ہی نہیں میرا. نہیں، میں نے آپ کا جملہ سنا. تو اسی پہ تو آپ بول رہے ہیں کہ وہ آپ سرتاج عزیز دیکھ رہے ہیں. تو یہ کس میں آتا ہے، کس زمرے میں آتا ہے، مجھے یہ بتائیے. تسلسل میں آتا ہے. کس زمرے میں آتا ہے یہ کسی کو تسلسل تو دیجیے آپ، پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیجیے، اس کے ساتھ پکڑ دکڑ کیجیے کہ بھائی تم نے کیوں نہیں ڈیلیور کیا. میرٹ پہ لوگ لائیے، رشتہ داریوں پہ لوگ نہ لائیں نا سر. آپ کی زیادہ تر لوگ تو رشتہ داریوں پہ ہوتے ہیں، خاندانی سیاست پہ ہوتے ہیں، ان چیزوں پہ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا. دیکھیں دنیا میں ٹرسٹ کا ایشو ہے. ٹرسٹ اس لیے ایشو ہے کہ بھائی میں اگر آپ کو اس وقت انٹرویو دے رہا ہوں، کھل کے سچ نہیں بولوں گا تو آپ مجھے اگلی دفعہ بات نہیں کریں گے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ جو سچ نہیں بول رہا اس سے ہر وقت بات کرو. جو جھوٹ بول کے تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں. تو یہ تو پھر پرانے زمانے کی قوالی ہو گئے. آپ مجھے بتائیں، اگر معاشی طور پر حقیقی تصویر دکھا دی جائے کہ معیشت کی کتنی بھیانک تصویر ہے، آپ صحیح ہو جائے گا سارا مسئلہ. اگر اکانومی صحیح دکھا دی جائے تو لوگ پھر سمجھنا شروع ہوں گے، کام کرنا شروع کریں گے کہ بھائی کدھر ہم نے جانا ہے، کیا کرنا ہے. جاب کریشن نہیں ہو رہی ہے، آپ کی جو امپورٹس بڑھ رہی ہیں، آپ امپورٹس کو کیسے ادا کریں گے. آپ کا آپریشنل کاسٹ بڑھ رہی ہے، آپ کے ڈیٹ سروسنگ بڑھ رہی ہے، آپ کی سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے، آپ کے ڈیفنس کے خرچے بڑھ رہے ہیں. آپ کیونکہ آپ نے سیکورٹی دینی ہے، R&D پہ آپ کچھ خرچ نہیں کر رہے، انوویشن پہ نہیں کر رہے، ایجوکیشن پہ نہیں کر رہے، ہیلتھ پہ نہیں کر رہے، انوائرمنٹ پہ نہیں کر رہے، ایگریکلچر پہ نہیں کر رہے، تھیفٹ کو نہیں روک رہے، اور سیکورٹی اور لون کے پروڈکٹیو استعمال نہیں کر رہے، اور جاب کریشن اس وجہ سے نہیں ہو رہی. اور آئندہ آنے والی جس طرح سے آبادی بڑھے، گنوا دیا آپ نے. میں نے اس لیے تیزی گنوایا کہ بھائی آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے اور ہمارے پاس مسائل زیادہ ہوتے ہیں. ان کے سلوشنز کرنے کے لیے اب آپ کے پاس ایک واحد چیز رہ گئی ہے کہ جوڈیشری کسی نہ کسی طرح میرٹ پہ لوگ لائے، اداروں کو چلوائے، ان کو انڈیپینڈنٹ کرے اور ان کو پاور دے، چاہے جو بھی دے. جہاں ہر ادارے کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے. کوشش کروں گا اس موضوع کے بارے میں بھی بات کریں، لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات کر رہے ہیں ہم جناب سہیل وجاہت صدیقی صاحب کے ساتھ، جو کہ سابق وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم اور قدرتی وسائل رہے ہیں. اور بات ہماری یہی ہو رہی ہے جناب والا کہ پاکستان کے اکنامک ایشوز کا ریزولوشن کیسے نکالیں، کیسے پرابلم کو سالو کریں. انہوں نے بریک پہ جانے سے پہلے بتایا کہ جناب یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، اتنے مسائل انہوں نے بتا دیے. مجھے لگا کوئی چیز ٹھیک ہی نہیں ہے، سب چیزیں ہی خراب ہیں. جناب خراب نہیں ہے، لیکن ان چیزوں پہ توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے، ورنہ آپ خراب بالکل ہی ہو جائیں گے، ریورسبل ہو جائے گا. ابھی تو ریورسبل ہے. ریورسیبل ہے تو چلے مجھے یہ بتائیں کہ میں ریورس کرنا شروع کہاں سے کروں. دیکھیے مجھے سٹارٹنگ پوائنٹ بتا دیں، پھر میں آگے چلتا رہوں گا. دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جوڈیشری اس وقت اب نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے ساری چیزوں پہ، مسائل پہ. آپ دیکھیں کل گندے پانی پہ بھی جوڈیشری نے بات کی. اب ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے جس کی پر قوم کی نظر ہے، جو یہ میرٹ لا سکتا ہے، جو صحیح طریقے سے لوگوں کو کام پہ لگا سکتا ہے، جو ان تمام جن کا مسائل اور ریسورسز اور ہینگنگ سلوشنز اور ہینگنگ فروٹس کی، میں نے لو ہینگنگ کی بات کی ہے، ان کے اوپر توجہ دی جا سکتی ہے. اسٹاک ایکسچینج گرتی جا رہی ہے 38
سے بھی آج پریڈکشن ہے کہ نیچے نہ چلی جائے 38,000. پھر دوسری پریڈکشن ابھی حالات خراب ہیں اسٹاک، ہاں تو یہ صورت لیکن وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں ریورس کرنا ہے. ہمیں نیچرل ریسورسز کی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. ہمیں اب یہ ساری چیزوں کے لیے ہمیں آدمی چاہیے، لوگ چاہیے جو صحیح قسم کا، وہ تو ہے ہی نہیں ہے، بہت ہے. ہماری 200 کچھ بلین کی آبادی، 20 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے. اس میں بہت اچھے اچھے لوگ ملیں گے، لیکن کسی نے لگانے ہیں. اب وہ لگانے کا تسلسل کیسے شروع کیا جائے، وہ کیسے ڈھونڈے جائیں وہ لوگ، اس کے طریقے میں. اب مجھے واحد ایک ادارہ نظر آ رہا ہے. کمی ہے یا بندہ ہی نہیں ہے ہمارے؟ میرٹ تو ہے، بندے بھی ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم ڈھونڈتے انہی کو ہیں جو چلے ہوئے کارتوس ہوں. پرانی بات یہ آپ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ یار اس نے پہلے کبھی کیا ہے یہ والا کام. بھائی پہلے کہیں انوویشن کا مطلب ہے دنیا میں آگے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ 90 سالہ آدمی کو ڈھونڈیں آپ. بھائی آپ نیا کام چلیں 60 سال والے کو ڈھونڈ لیں، کوئی بات نہیں ہے، 50 سال والے کو ڈھونڈ لیں، لیکن اسے کام تو آتا ہو. 30 سال والے کو 30 سال والے کو ڈھونڈ لیں، آپ 25 سال والے کو ڈھونڈ لیں جو کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ڈھونڈیں. دیکھیں ایکسپیرینس اور انرجی دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. تب ایکسپیرینس لوگ بھی ڈھونڈ لیں جو کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ میرٹ کے اوپر ینگ لوگ لگائیں تاکہ وہ انرجی. دیکھیں ایکسپیرینس کا کوئی وہ نہیں ہے، آپ بدل نہیں، کتاب پڑھ ہی نہیں سکتے نا. ایکسپیرینس تو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے نا. اس ایکسپیرینس کو لے کے جو نئی انوویشنز ہیں، نئی ترقیاتی چیزیں ہیں، ان کو ملا کے یہ دنیا کرتی ہے. میں اسی طرح ہوتا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ ہر چیز نہیں کر رہا ہوتا ان کا صدر، وہ 70 سال سے اوپر کا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ ینگ ہے، وہ بھی کام کرے گی. اب غلط کرے یا صحیح کرے تو وقت کے بعد شکر ہے آپ نے یہاں پہ تھوڑی تصحیح کر دی. نہیں میں کر رہا ہوں. دیکھیں آج کل انہوں نے، لیکن جو وہ کرنا چاہتے ہیں فیصلہ کر لیتے ہیں. غلط اس پہ احتجاج ہو کچھ بھی ہو کرتے تو ہیں. میں نے کہا یہاں فیصلہ سازی کی بھی کمی ہے. فیصلہ تو کریں نا بھائی، آپ یہ طے کریں کہ میں نے یہ کرنا ہے. اب اس پہ جو مرضی کریں، گڑبڑ ہو صحیح کچھ بھی ہو، لیکن آپ ایک فیصلہ تو کیجئے. جب ہم فیصلہ ہی نہیں کریں آپ ساری دنیا کو خوش نہیں رکھ سکتے. آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کیسے اپنا، آپ اگر کوئی بھی فیصلہ کریں گے پوری عوام خوش نہیں ہوگی. اب سیاستدان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ہر ایک کو خوش کرنا ہے. خوش کرنے کے لیے آپ اس وقت، آپ کی اکانومی نہیں ٹھیک ہو سکتی جب تک آپ اس پالیسی کو چینج نہ کریں کہ میں نے ہر ایک کو خوش نہیں کرنا. نہیں تو اگلے سال الیکشن ہے، مجھے سب کو خوش کرنا ہے. بس تو پھر آپ اکانومی کو مت روئیے. بھائی دیکھیں نا دونوں چیزوں کو ایک ساتھ تو نہیں چل، چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی تو نہیں ہو سکتی نا. چت کر لیں یا پٹ کر لیں. اچھا مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ جہاں آپ بات کر رہے تھے فیصلہ سازی کے، فیصلہ سازی کے لیے سمپل سی ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. پری ریکویزٹ نالج ہونا بہت ضروری ہے. جن لوگوں نے فیصلہ لینا ہے ان کے پاس تو پری ریکویزٹ نالج نہیں ہے. اس لیے تو کہہ رہا ہوں لوگ صحیح طریقے کے لگائیں، رشتہ داریوں پہ نہ جائیں، تعلقات پہ نہ جائیں، پرانے لوگوں کو. کیونکہ لیکن رشتہ دار بھی تو قابل ہو سکتے ہیں. کبھی کبھار دیر آر ٹیلنٹڈ کزنز، ٹیلنٹڈ فادر ان لاز، ٹیلنٹڈ سن ان لاز ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں دیر ٹیلنٹڈ. بس پھر آپ انہی سے کام لیجئے، پھر آپ معیشت کو چھوڑ دیجئے اور ملک کو جانے دیجئے کھڈے میں. ہوتا ہے ایسے، ممکن ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ٹیلنٹ. پرائرٹی آپ نے بتا دی نا، پرائرٹی اگر یہ ہوگی تو پھر ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا. اچھا یہاں پر میں ایک چیز آپ سے یہ بھی چاہوں گا کہ تھوڑا مجھے اس چیز پر کلیئر کیجئے گا. اخلاقیات پہ سب سے زیادہ بات کریں نا. آپ کرپشن پہ کریں، آپ سیاست پہ نہیں کر سکتا نا. نہیں کر سکتے تو پھر آپ کچھ بھی. میرے ڈومین میں اتنا زیادہ اخلاقیات نہیں ہے. میرے ڈومین میں تو معاشیات ہے. میں تو آپ سے معاشیات بغیر اخلاقیات کے ہو ہی نہیں سکتی. آپ میں سے شرط لگا لیجئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ویلیوز نہیں ہوں گی اکانومی نہیں چلے گی. نہیں چل سکتی، نہیں چل، دنیا میں کہیں نہیں چلی. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ ایک ہی چیز میں ایک ہی تجربے کو بار بار کرتے رہے اور وہی چیزیں کرتے رہیں تو آپ سمجھیں کہ رزلٹ فرق آئے گا. کبھی نہیں آئے گا سر، فرق وہی نکلے گا. اچھا میں آپ کو تھوڑے سے اکنامک اچیومنٹ تو گنا دوں. دیکھیں انہوں نے بولا جناب والا ہم نے آپ کو ایک سسٹینیبل اکنامک پروگریس دی ہے اپنے ان 4 سالوں میں. یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا. سسٹینیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ایک ایسی گروتھ دی ہے جو کہ آپ دیکھیں نا باقاعدہ. مجھے کیا پتا IMF اور ورلڈ بینک تھپکیاں دیتی ہیں. یہی بات ہم سننے میں آئی، جو سننے میں آئی آپ کو بتائی. بڑی اچھی بات ہے اگر آپ ایگری کر رہے ہیں. میں وکیل تو نہیں ہوں نا ان کا، میں تو آپ کو صرف بتا سکتا ہوں جو میں نے سنا ہے. میں نے جو آپ کو باتیں بتائیں اس کو اگر آپ سسٹینیبلٹی میں لاتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں، یہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فورن ایکسچینج ریزرو کے اندر سٹیبلٹی کریٹ کی. ابھی 2.5 بلین کا قرضہ اور لے لیا. اب فارمولا کوئی بھی اپنایا ہو، جو کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا ہاں تیسرا سنیں. انہوں نے بولا جناب ہم نے جیسے بھی اسٹرگل کر کے آپ کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ دلائی ٹریڈ کے اندر GSP+. وہ تو آپ نے اس کا فائدہ ہی نہیں اٹھایا، ایکسپورٹ گر گئی. یعنی تیل کی قیمتوں میں کمی کر دی. اب اس کو بیٹ کریں آپ. تیل کی قیمتوں میں حکومت نے کمی کر دی. دنیا میں کمی ہوگی، آپ کے وہی ہے 75 روپے. یعنی آپ ہر چیز کو کاؤنٹر کر. نہیں میں کاؤنٹر نہیں کر رہا، میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا رہا ہوں، فیکٹس بتا رہا ہوں. دیکھیے اگر CPEC لے کر آ گئے، اب اس کو تو نہیں بیٹ کر سکتے. CPEC جیسا منصوبہ
کوئی لا کے میں لگایا کیا کیا ابھی تک آپ نے ذرا بتا دیجیے. لگے گا نہیں ابھی تک کیا لگا ہے؟ ابھی بہت کچھ لگ چکا ہے. آپ سوال کے جواب آپ نے دینے ہیں, آپ لوگ انٹلیکچوئلز ہیں. میں کیوں دوں جواب؟ آپ کو پتا ہے کہ بھائی کیا کیا لگا ہے. آپ سارا دن خبریں پڑھتے ہیں, سارا دن سوچتے ہیں کون کون سی لائنیں لگی ہیں, کیا کیا گھبراتا ہوں بولتے ہوئے. کہاں کہاں آپ کے پاور پلانٹ لگے ہیں, کس چیز سے لگے ہیں؟ وہ پاور پلانٹ تو لگے تھے, کس چیز سے لگے, چلے نہیں, وہ ایک علیحدہ بات کس چیز سے لگے ہیں, کون سے پیسے سے لگے ہیں بھائی. میں آپ کو اس کے اوپر آپ کو 27% دینا. نندی پور پورٹ کے اوپر آپ پڑا ابھی ہوا تھا. سرکولر ڈیٹ نہیں دے سک رہے, باقی کیسے دیں گے مجھے بتائیے؟ باقی انرجی کے پیسے کہاں سے دیں گے آپ؟ سرکولر ڈیٹ تو آپ دیں, ابھی موجودہ کے تو دے نہیں پا رہے, آج جو مزید آئیں وہ کیسے دیں گے مجھے بتائیے. یہ سرکولر ڈیٹ کا جو پرابلم ہے, یہ تو خیر میں نے اور آپ نے پہلے بھی 800 ملین بلین ہو گیا. اب 800 بلین, جی, یعنی اگر راؤنڈ فگر میں لوں تو $8 بلین کے آس پاس تقریباً 7. تو کہاں سے اتاریں گے؟ اتاریں آپ کہہ رہے ہیں سسٹینیبل ہو گیا. تو میں تھوڑا بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے پڑھا ہے میں آپ کو بتا رہا تو ہوں, اسی لیے میں نے ایک ورنہ تو یک طرفہ ہو جائے گا. تھوڑا طنز ہو, نہیں, میں نے ایک جملہ کہا تھا, حکومت اعداد و شمار پر بھی شک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے, اس کے لیے ایک آزاد کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی. وہ کہہ رہے ہیں شرح نمو اور جی ڈی پی گروتھ بہترین آ رہی ہے. بہت اچھی آ رہی ہے, آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ بھائی دیکھیں, اگر امپلائمنٹ ہو رہی ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اکنامی بڑھ رہی ہے, اور آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, آپ کی امپورٹ کا ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے, فسکل ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے, چلو ہم گورنمنٹ وغیرہ سب غلط کہہ سکتے ہیں. موڈی تو موڈی نہیں ہے, موڈی تو صحیح بتائے گا. بالکل صحیح بتائے گا سر, وہ صحیح بتا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے, وہ سب صحیح بتا رہے ہیں, آپ صحیح سمجھ نہیں رہے. پرابلم یہ ہے. اچھا پھر صحیح مجھے سمجھا دیں. بس یہی سمجھا رہا ہوں کہ ڈیفیسٹ کہاں ہے, فسکل ڈیفیسٹ کہاں ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ کہاں ہے, تو وہ ریٹنگ کیوں بڑھا رہے ہیں آپ کے قرضے میں. آئی ایم ایف گلے سے کیوں لگا رہا ہے, ورلڈ بینک کیوں گلے سے لگا رہا ہے, آپ مجھے بتائیں نا. یہ ان کی ضرورت ہے سر, ان کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں ہمیں اگلے 4-5 سال اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو بھی واچ کریں, کیونکہ ان کو نیشنل انٹرسٹ میں آپ کو گلے لگا رہے ہیں, آپ کے انٹرسٹ میں نہیں لگا رہے. آپ کو اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے, اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے. ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا. آپ نے ضیاء کے زمانے میں جب آپ کو گلے لگایا تھا تو کیا ہوا اس کا نتیجہ گلے لگنے کا؟ ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. انہوں نے اہم جو ماضی کے پنے کھول کے رکھ دیے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے, بات کر رہے ہیں ہم سہیل وجاہت صدیقی صاحب کے ساتھ, جو کہ سابق وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم اور قدرتی وسائل رہے. اور ہماری بات یہی ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ پاکستان کے معاشی مسائل کے لیے کیا کیا سجیشنز ہیں, ترجیحات کیا ہیں. میں تو یقین کریں کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کروں. میں نے کوشش کی سہیل وجاہت صاحب کو یہ بتانے کی کہ بھئی حکومت نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہیں. اچھے کام ہم تو کہہ رہے ہیں سارے اچھے کیے. ہماری کس حکومت نے اچھے کام نہیں کیے؟ مجھے اس کا جواب دیجیے. ابھی تک آپ کتنے سال کے ہو گئے؟ 30 سال 40 سال کے ہو گئے؟ میں تو ہو گیا ہوں عمر خیر جو بھی, لیکن حکومتیں دیکھی بہت ساری, بہاریں بھی دیکھی بہت ساری حکومتیں. آپ اگر چلیں 3 سال پچھلے 10 سال کر کے دیکھ لیں, کبھی آپ کو یہ کسی نے کہا کہ اکانومی خراب ہے, کسی نے کہا کہ گروتھ زیادہ نہیں ہے, کسی نے کہا کہ ہمارے سرکولر ڈیٹ کم ہے, لیکن ایک پیراڈاکس بھی تو کریٹ کیا, ایک پیراڈاکس کریٹ کیا. آج بھی آپ پھر اسی پہ بات کر رہے ہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ہم 1970 سے ترقی کر رہے ہیں تو آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ اس سوال کا جواب تو واقعی میں دینا بہت ہی ہر حکومت نے یہ کہا ہے. میں اس حکومت کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں, اس ملک کے لوگوں کی, سیاستدانوں کی, ٹیکنوکریٹس کی, بیوروکریٹس کی. چلیں آپ ان کو چھوڑیں, آپ اپنے دل سے بتائیں آپ کو لگتا ہے ہوئی ترقی؟ بھائی اگر ہوئی ہوتی تو میں اس وقت یہاں بیٹھا کیوں ہوتا؟ آپ مجھ سے یہ سوال ہی کیوں کر رہے ہوتے؟ آپ تو یہ بات پوچھ رہے ہوتے کہ یار ہماری اتنی ترقی ہو گئی, اب اس ترقی کے پیسے کو لگائیں کہاں؟ آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہوتے کہ یار اتنا ہمارا جمع ہو گیا ہے, اب اسے کدھر لگائیں ہم پیسہ؟ یہ بتائیے. ہم نے سارے قرضے ادا کر دیے, ہم نے قرضے بڑھے نہیں, کم ہو گئے, ہماری پیسے کی ویلیو بہتر ہو گئی, یہ سب کچھ ہو گیا. اب بتائیے اس کا کیا کریں؟ اب اچھا کام انوویشن کریں. کرنا بڑا مشکل ہے. چلیں آپ کو بٹھا دیا سودے کے اوپر, نکالیں ملک کے مسائل کا. اس کا تو پوری ہم نے ایک سلوشن بنا کے سب نے دیا ہوا ہے. انوویشن سر کتابوں میں, فائلوں میں تو ہوگا. جب تک ہمیں اقتدار, اگر ہمیں بٹھا دیا جائے تو کل آپ لے لیجئے, پھر اگر 4 سال بعد نہ ملے آپ کو اس کا رزلٹ تو گولی مار دیجئے گا. چلیں
آپ کو اور کیا بتائیں؟ نہیں گولی نہیں مارنی پڑے گی آپ کو. دیکھیے اور ہم لوگ ہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انقلابی اقدامات لینے پڑیں گے. آج فیصلہ کرنا پڑے گا کہ سر آپ نے انقلاب کیا کی کرنا باتیں بھی ہے. بہت سن لی میں نے. میں اقدامات کی بات کر رہا ہوں، انقلاب کی بات نہیں کر رہا. آپ اس کو مکس نہ کریں. انقلابی اقدامات وہ ہوتے ہیں جہاں آپ اپنی سوچ کو بدلتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں میں نے اب یہ کام نہیں کرنے، اب میں نے یہ کام کرنے ہیں. یہ کروا لیں گے آپ؟ ہو جائے گا سب. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ دنیا میں اسی طرح چینج آئی ہے سر. اور کیسے آئی ہے دنیا؟ چائنا کیسے چینج ہوا ہے؟ ایک پرائیویٹائزیشن تو ہوئی نہیں حکومت سے، اتنا شور مچا ہم یہ کر دیں گے. جو نہیں ہوا نہیں ہوا. نہیں میں اسی پہ تو آپ کر لیں گے کیا سر؟ آپ نے ابھی بولا تھا آپ کر لیں گے پرائیویٹائزیشن. کر لیں گے. پرائیویٹائزیشن میں کیا پرابلم؟ ٹرانسپیرنسی آج لے آئیں، کل پرائیویٹائز ہو جائے گی. ٹرانسپیرنسی کا مسئلہ ہے، آپ سمجھ ہی نہیں رہے. آپ خود کھڑے ہو کے پرائیویٹائز کریں گے. میں نہیں کروں گا، عوام کرے گی پرائیویٹائز اگر ٹرانسپیرنسی آ جائے. لیکن اگر میں نے وہاں کہیں نیچے اوپر کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ یہاں پروگرام کر لیں گے اس پرائیویٹائزیشن پہ. کہنے کا مقصد ہے آپ ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں، عوام کو ملائیں، اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے آئیں. یہ سلوشن ہے. پھر آپ کریں کوئی بھی کام، کوئی بڑا کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ میڈیا کو بلائیں اور ان کے سامنے کھول دیں سارے کاغذ، پہلے دے دیں سائن کرنے سے کہ پڑھو، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اب بھی بتاؤ. اور بعد میں بولنا اگر ڈیل ہے تو سامنے رکھ دیں گے، اور بعد میں بولے نہیں. اور اگر آپ بولے تو پھر آپ اس وقت کیوں نہیں بولے تھے جب ہم نے آپ کو ڈیل دی تھی؟ ہم نے تو وہی سائن کیا. اس کی کاپی بھی آپ کو دے دی جائے اور آپ وہ پڑھتے رہیں جتنے دل چاہے، اس میں جتنی مین میخ نکالتے رہیں. لیکن آپ کہیں گے ایک ہفتے کے بعد، جیسے منٹس بورڈ میں ہوتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نہیں بول سکتے یہ غلط ہے یا صحیح ہے. آپ نے سارا پڑھ لیا، جواب نہیں دیا تو سمجھا جائے گا آپ ایگریمنٹ میں جواب دیا. یعنی مسئلے کے حل میں آپ نے بتایا شفافیت. اس کے گورننس کے بغیر، میرٹ کے بغیر، شفافیت کے بغیر، جسٹس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کوئی کام. آپ کسی بھی مسئلے پہ لے آئیں، بجلی لے آئیں، پانی لے آئیں، کانٹریکٹ لے آئیں، پرائیویٹائزیشن لے آئیں، امپلائمنٹ لے آئیں، جو اسٹاک ایکسچینج، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا سر. چلیں میں نے آپ کے سارے پوائنٹ لکھ دیے، شفافیت بھی لکھ دیا، احتساب بھی لکھ دیا. یہ دونوں چیزیں ہو جائیں ٹھیک ہو جائے گا سب چیز ٹھیک. بھائی دیکھیے اگر میں پرائیویٹائز کر رہا ہوں کسی چیز، میں ایک سوال کا جواب آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایک میں پرائیویٹائز کر رہا ہوں اور پرائیویٹائز کرتے وقت میں نے آپ کو بھی ملا لیا، عوام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آگے، امپلائز بھی آگے کہ بھائی یہ کر رہے ہیں تو میں یہ امپلائی کہاں مانیں گے پھر؟ یہ دیکھیں نا میں آپ کو وہیں لانا چاہ رہا تھا، کہاں مانیں گے امپلائی؟ ہم نے اسٹیل مل کو ٹرن اراؤنڈ کیا تھا، میں نے ایز اے ڈائریکٹر 2000 میں. آپ جا کے دیکھ لیے، اس کے اکاؤنٹس نکالیں، 10 بلین پلس ہو گئی تھی یہی اسٹیل مل. آپ دیکھیے ٹرن اراؤنڈ ہوئی تھی، مائنس سے پلس ہوئی تھی. ابھی تو بند پڑی ہے، ابھی تو بند پڑی ہے. یہ شفافیت ختم ہو جائے گی، بند ہو جائے گی. یہ بتا رہا ہوں، آپ کا اسٹوڈیو بھی بند ہو جائے گا. آپ شفافیت ختم کرتے ہیں، باقی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں لیکن میں جو چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب آپ نے جیسے کہا کہ یہ شفافیت اور احتساب کر لوں، معاملات سمجھ اس میں کیا پیسہ لگے گا؟ آپ مجھے بتائیے. اگر میں سارے میڈیا کو بلا کے جب پریس کانفرنس کرتا ہوں تو بولے جائیں آپ ساری سیم چیز، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ مجھے اس کے اوپر کام کرنے دیں گے تو میں ساری میڈیا کو بلاؤں اس بات کے کہ یار یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ بتائیے. سر میڈیا تھوڑی ذمہ دار ہوگی کہ کوئی پروجیکٹ لگتا ہے یا نہیں. آپ تنقید تو کرتے ہیں نا بعد میں اس پہ، تو تنقید کو ختم کرنے کے لیے تمام مسٹیک. ایک میں نے میڈیا کا ذکر اس لیے آپ مجھے اچھا میں ایک ڈیم بنانا پانی کا، ایک ڈیم بنانا پانی کا، پاکستان کی بجلی ضرورت ہے. چلیں موضوع آپ میڈیا کے سامنے آئے، ہم نے ایک میڈیا کا وہ تو عوامی طور پر مقبول فیصلہ ہی نہیں ہے. میڈیا کا مطلب ہے عوام کے سامنے جانا. تو عوام میں مقبول ہی نہیں ہے وہ فیصلہ، وہ ڈیم بن نہیں رہا. کوئی بھی آپ ڈالیں کہاں ڈیم بنے. پیش کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے سر. قبول تو کسی کو بھی نہیں ہوتا کوئی چیز. سر دیکھیں فیصلہ اگر کرنا ہے تو پھر فیصلہ تو کرنا ہے. نہیں تو اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا نا. اب کڑوا فیصلہ ہو یا اصلی، لیکن آپ پہلے آپ کی بات میں کانٹرڈکشن آ گئی. آپ نے پہلے بولا کہ اگر آپ عوام کو یا تو مطمئن کر لیں، پاپولس فیصلے کر لیں. اب آپ کہہ رہے ہیں عوام کو انگیج کر لوں، پھر تو وہ پاپولس فیصلہ ہوگا. ناصر تم غلط سمجھ رہے ہو جو میں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عوام کو اعتماد میں لیں. اب عوام خوش ہوتی ہے نہیں ہوتی اس بات پہ فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے. تو یہی میں اعتماد میں لینے کے بعد لینے کے بعد وہ خوش نہیں ہے پھر بھی فیصلہ کرنا پڑے. لیکن اعتماد سے پہلے، داماد لینے کے بعد آپ جب کریں گے تو آپ پہ تنقید ہوگی. لینے سے پہلے کریں گے تو تنقید نہیں ہوگی، صرف یہ کہا جائے گا آپ کا فیصلہ صحیح نہیں. لیکن اگر اس کے ریزلٹ صحیح آ گئے تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا. کوئی بھی اعتراض. اگر پانی آ گیا، لوگوں کو سستا مل گیا، بجلی آ گئی سستی ہو گئی، کیسے اعتراض کریں گے بعد میں؟ مجھے بتائیے کوئی طریقہ. چاہے اس وقت وہ خوش نہ ہو، لیکن آپ نے اعتماد میں پہلے لینا ہے، فیصلہ پھر کرنا ہے جو ملک کے حق میں ہے، نیشنل انٹرسٹ میں، میرے اپنے ذاتی انٹرسٹ میں نہیں، نیشنل انٹرسٹ میں. اور اس کے بعد کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے، ذمہ داری میرے اوپر ہوگی فیصلہ کرنے والے. یعنی یہ آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ذمہ داری لینے کی بات ہے میں لے لیا جائے بیفور ٹیکنگ اے ڈیسیجن. یس. اور پھر اس کی ذمہ داری اس بندے پہ ہو جو ڈیسیجن لے رہا ہے، وہ اکاؤنٹیبل ہے عوام کے سامنے.
کہ یہ ڈیسیجن اس نے صحیح لیا یا غلط لیا. غلط ہوا تب بھی اکاؤنٹیبل ہے, صحیح ہوا تو تعریف کا مستحق ہے. تو اکنامک ڈیسیجن میکنگ تو ویسے ہی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. نہیں ہوتی سر, بہت آسان ہوتی. کیا مشکل ہوتی ہے اس میں؟ کیا مشکل ہے؟ کون سی اس میں نے ایسی راکٹ سائنس بتائی جو دنیا میں معیشت کے لیے نہیں ہوتی؟ کون سی چیز نہیں ہو رہی دنیا میں؟ ہر جگہ ہو رہی ہے. لیکن گورنمنٹ کے ڈومین میں تو چیزیں کم ہے نا. پالیسی میکنگ ہے. تو پالیسی نہیں ہے تو میکنگ کیا؟ آپ روز ایک ایس آر او نکال دیتے ہیں, لوگوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دی, کچھ لگا دی, آپ کا ہر سیکٹر گرنا شروع ہو جاتا ہے. اچانک نہیں کر سکتے آپ سر. آپ نے ایک جملہ ہی نہیں سنا کہ معیشت کی تسلسل ہونا چاہیے. تو وہی سسٹینیبل پاکستان کا ماسٹر پلان ہونا چاہیے آپ کے پاس. کنٹینیوٹی آئی نہیں, جو آتا ہے اپنا ایک ماسٹر پلان بنا دیتا ہے ہر 5 سال بعد. تو آپ کو بتایا تو اتنا قابل آدمی آپ کو پلاننگ کمیشن میں لگا کے دیا, پھر بھی مطمئن نہیں. دیکھیں سر, آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں. میں کسی شخصیت کی بات نہیں کرنا چاہتا, میں اصول کی بات کرنا چاہتا ہوں, اداروں کی بات کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے بھی بڑا قابل آدمی, کوئی بھی آدمی سے مجھے مطلب نہیں ہے. ہر آدمی ہوگا نا, کسی ادارے کا سربراہ آدمی ہوگا نا, جانور تو نہیں ہو سکتا نا, آدمی ہوگا نا. اور آدمی اگر آپ صحیح نہیں لگائیں گے تو وہ صحیح کام نہیں ہوگا. اب وہ بندہ کون ہے, غلط ہے صحیح ہے, یہ عوام فیصلہ کرے گی. نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو, آپ کون ہیں کہنے والے. خیر, معیشت کو مختلف پیمانوں پر آپ نے رکھا, بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب سہیل وجاد صدیقی صاحب. سر, پالیسی میں تسلسل اور فیصلوں کو فوراً امپلیمنٹ کرانا, اگر یہ نہیں ہوا اور آپ ڈریگ کرتے رہے تو کوئی انقلاب نہیں آئے گا. کوئی معیشت کا انقلاب کی بات کر رہا ہوں میں, ویسی انقلاب, معاشی انقلاب کی بات کر رہے ہیں. اور اچھا کیا آپ نے وضاحت بھی کر دی. شکریہ, آپ شو پر تشریف لائے. ناظرین, ہم نے مختلف زاویوں سے پاکستان کی معیشت کو دیکھا. ظاہری بات ہے اس کے سلوشنز نکالنا بہت ضروری ہیں, اور ان سلوشنز کو ایویلیویٹ بھی کرنے کی کوشش کی. کوشش یہی ہوتی ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے یہ چیزیں سامنے آئیں, ایک مثبت چیز بھی سامنے آئے. وی اویٹ یور میسیجز آن فیس بک, اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم عوامی موضوعات کو لے کر آگے چلیں. یہاں پر علی ناصر کو, ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.